बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वीडियो में जो ख़ास बात मैंने आपसे करनी है वो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तौहीन मुसलसल जारी है। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बकवास किए जा रहा है। कोई कह रहा है कि जी ये इनको पैसों का लालच है, कोई कह रहा है कि ये बाहर बाथरूम साफ करते हैं। ये बेसिकली तौहीन का सिलसिला ख्वाजा आसिफ साहब से शुरू हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि ये तो अपनी लाशें दफनाने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। पता नहीं वो टॉन्ट नवाज शरीफ को कर रहे थे या किसको, हुसैन नवाज को कर रहे थे, किसको कर रहे थे। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और हाँ, हर कोई मुंह उठा के जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में बोले जा रहा है। इस पर मैं कुछ आपके सामने हकायक रखना चाहता हूँ आगे चल के। और आज इमरान खान ने जो खिताब किया है 27 मिनट का, उसमें भी बुनियादी उनका जो मौजू था वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही थे कि लोग क्यों बाहर जाते हैं, फिर वहाँ वो क्या करते हैं, फिर वो पाकिस्तान की कैसे खिदमत कर रहे हैं और उनकी कितनी वर्थ है, और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को क्राइसिस ओवरसीज पाकिस्तानी निकाल सकते हैं। इमरान खान न सिर्फ ये मानते हैं बल्कि वो समझते हैं कि उन्होंने इसका कुछ हिस्सा करके भी दिखाया। तो इस पर तो मैं आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन पहले दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखें, इकोनॉमिक सिचुएशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही आला शानदार पीस जो है वो एक दरख्वास्त की शक्ल में अदालत में डाला गया है। और ये तंज का और टॉन्ट, हुकूमत के ऊपर टॉन्ट का की एक ऐसी मिसाल है कि बहुत ही किसी ने दर्द दिल के साथ ये दरख्वास्त लिखी है जो अदालत में जमा कराई है। और ये दरख्वास्त बेसिकली बहावलपुर की अदालत में जमा कराई गई है। ये दरख्वास्त मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एक आम पाकिस्तानी पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लिए गए कर्जों के हवाले से क्या सोचता है। एक वकील साहब हैं, तालिब हुसैन जट, इन्होंने ये हाईकोर्ट के वकील हैं और इन्होंने दरख्वास्त दी है अदालत के अंदर। वो कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और पूरा उन्होंने लिखा है कि कहाँ का रिहायशी हूँ और दीगर मेम्बरान ख़ानदान ने मुझे अपना काउंसिल मुकर्रर करने की हिदायत की है कि आपको बदी अमर नोटिस जारी करूँ कि हम, ये IMF के खिलाफ बेसिकली दरख्वास्त गई है कि हम मुअज़्ज़ज़ और शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं, आपसे आज तक हमारे ख़ानदान के किसी भी फ़र्द ने कर्ज हासिल ना किया, यानी IMF से, और ना ही इस निस्बत से कोई दरख्वास्त गुजारी है। यानी IMF साहब, ना तो हमने कभी आपसे कर्ज लिया है, ना आपसे कर्ज की दरख्वास्त की है। मुअर्रखा 8/6/2023 को बज़रिया TV प्रोग्राम इल्म में आया कि पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ आपका बहुत ज़्यादा कर्जा वाजिबुल अदा है, यानी पाकिस्तान के अवाम ने, हमने कर्जा देना है, जिसकी वजह से मुमलिकत पाकिस्तान की मईशत खतरे में है और अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और मजीद कर्जा मांगा जा रहा है। दर हकीकत हमने और हमारे मुअर्रिसान ने आज तक किसी भी कर्ज के लिए कोई तहरीरी दरख्वास्त या जुबानी इल्तिजा ना की है और ना आइंदा ऐसा करने की नीयत है। अगर किसी शख्स ने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोई भी गैर कानूनी कदम उठाया है वो खुद जिम्मेदार है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि जो कर्जा हुकूमत पाकिस्तान लेती है और फिर न जाने उसको कहाँ खर्च करती है, उसको भुगतते हम हैं अवाम। यानी अवाम पर बोझ डाला जाएगा कि जी सब्सिडी नहीं दे सकते, सब्सिडी विड्रॉ करें, टैक्सेस बढ़ाएं, अवाम पर बोझ डालें, इनकी जेबों से माल निकालें। क्यों? क्योंकि आपको कर्जा चाहिए। अब हुकूमतें कर्जा लेती हैं, गलत पॉलिसीज की वजह से वो ज़ाया हो जाता है। भुगतते कौन है? अवाम भुगतते हैं। यानी कर्जे अवाम पे खर्च नहीं होते, वापस करने के लिए अवाम पे टैक्सेस लग जाते हैं। तो ये उन्होंने बुनियादी तौर पर एक पूरा फलसफा बयान किया है IMF की इस दरख्वास्त के जरिए से। उन्हें भी पता है कि IMF के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना, लेकिन वो पोजीशन एक आम शहरी की वाज़ेह कर रहे हैं कि आम शहरी इस कर्जे का ना तलबगार है ना उसके जिम्मे वाजिबुल अदा है। फिर वो कहते हैं कि ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोई भी गैर कानूनी कदम उठाया वो खुद जिम्मेदार है, और जो भी बैंक के साथ किसी किस्म का मुआहिदा जितनी बार भी हुआ है हम उसके जिम्मेदार ना हैं, बल्कि जिसने मुआहिदे की दरख्वास्त दी या तकमील मुआहिदा किया और रकम वसूल की तो उसने ज़ातियात के लिए किया है। आज तक हमने इससे इस्तेफादा हासिल किया और ना ही हम इसके जिम्मेदार हैं। हमारे आबाओ अजदाद क़याम पाकिस्तान और इससे कबल साल 1876 से मुमलिकत पाकिस्तान में इसी इलाके में रिहाइश पजीर हैं, और हमारे आबाओ अजदाद मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते चले आ रहे हैं और आज तक किसी बैंक से कर्जा वगैरह न लिया है, बल्कि अपने माल मवेशी पाल कर और खेती बाड़ी करके गुजर बसर करते चले आ रहे हैं। हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला को जान देनी और किसी किस्म का भी कर्ज नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। हम अपने और अपने वरसा के खिलाफ ये कर्ज का जुर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई मुसलमान अपने खिलाफ कर्ज का लफ्ज लेकर मरता है उसकी बख्शिश ना है। लिहाजा बजरिया नोटिस से हाजा आपको मुतला किया जाता है कि हम आपके किसी किस्म के कर्ज के जवाबदेह ना हैं। जिसने कर्ज हासिल किया है उसी से वसूल किया जाए और तफसील कर्जा अंदर 15 यौम फराहम की जाए कि किस किस पाकिस्तानी शहरी ने कितना कितना कर्ज हासिल किया है और इसके अखराजात की तफसील फराहम की जाए और पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ कर्ज का लफ्ज खत्म किया जाए। बसूरत दीगर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके जुमला
جملہ حربہ ہرجہ خرچہ کے آپ ذمہ دار ہوں گے. تحریر طالب حسین جٹ. اچھا اب دیکھیں بیسیکلی آپ کو یہ لگے گا کہ یہ غیر سنجیدہ سی تحریر ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی طور پر یہ ایک طنزیہ تحریر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ میرے بچوں کے اوپر جو ذمہ واجب الادا قرضہ ہے، وہ قرضہ بنیادی طور پر جنہوں نے لیا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھ کر نہیں لیا، انہوں نے خود لیا ہے. کہاں خرچ کیا یہ بھی ہمیں نہیں پتا، اور ہم اب اس کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سے واپس مانگا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا، ابھی دیکھیے گا آئی ایم ایف کے پاس جب نئی حکومت جائے گی وہ کہے گی کہ جی ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے، آپ کو ٹیکسز ادا کرنے پڑیں گے. اب ایک آدمی جو 25-30 ہزار روپے ماہانہ کماتا ہے، یا بعض اوقات اتنا بھی نہیں کماتا، اور اس پہ آپ قرضوں کا بوجھ اس لیے ڈال دیں کہ وہ قرضے واپس کرنے ہیں جو کسی اور حکومت نے لے کے اپنی غلط پالیسیوں کی نظر کر کے ضائع کر دیے ہیں، اس کا بھگتوں گا میں اور بھگتیں گے آپ. تو یہ درخواست اسی کے متعلق تھی. اچھا اب آ جائیے ذرا ایک دو چیزوں پر اور. دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں ہو رہا. 29 تاریخ تک کا جو شیڈیول آیا ہے اس میں پاکستان اس شیڈیول بورڈ میٹنگ میں شامل نہیں ہے، اور 30 کو پروگرام ایکسپائر ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریویو نہیں ہونے جا رہا، اور پوری دنیا کے عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جو فائنینشیل ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے. اور آج سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بالکل آپ کی بیٹھ گئی تھی، مندہ رہا سٹاک مارکیٹ میں. اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ود آئی ایم ایف اور وداؤٹ آئی ایم ایف ہم ملک کو بحران سے نکالیں گے. پلان نہیں بتا رہے، سینے سے لگا کے رکھا ہوا پلان، کیا پلان نہیں بتا رہے، کہہ رہے ہیں نکالیں گے. اچھا اس سارے معاملے میں جو ہے وہ لطیفے بھی ہو رہے ہیں. ایک جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں مولانا غفور حیدری، وہ صاحب فرماتے ہیں کہ چین کو سی پیک کا آئیڈیا ہم نے دیا، مولانا فضل الرحمان نے دیا تھا. پہلی مرتبہ چین کو جو آئیڈیا دیا سی پیک کا وہ دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، کہ جی آپ کو اس طرح کی ایک سڑک بنانی چاہیے. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، آپ بھی کہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا. اچھا ایک چیز بڑی افسوسناک ہوئی ہے آج، اور اس کے بعد پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اور اس پہ کچھ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اور وہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں لطیف کھوسا صاحب، چلیں ٹھیک ہے اختلاف تھا، اختلاف رائے تھا، انہوں نے آپ کی پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی کی. اس خلاف ورزی کی پاداش میں آپ نے کہا کہ آپ نے چونکہ پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کی ہے تو آپ جو ہے وہ ہم آپ کو پارٹی سے نکال رہے ہیں. یہاں تک بالکل ٹھیک ہے، پارٹی کی پالیسی ہے. وہ لطیف کھوسا سمجھتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، انہوں نے ان کو نکال دیا. یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد فیصل میر صاحب، جو کہ عامر میر صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، نگران وزیر اطلاعات ہیں، ان کے بھائی ہیں عامر میر صاحب کے، فیصل میر صاحب نے جو کہ پیپلز پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں، انہوں نے ایک آج پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ جی وال آف شیم ہم نے بنائی ہے. اس وال آف شیم پر تصویر لگائی لطیف کھوسا صاحب کی، اور لطیف کھوسا صاحب کی تصویر پر کانٹا لگا دیا، کراس لگا دیا، اور ان کی بے عزتی کی. یعنی اختلاف رائے کرنے کی وجہ سے آپ اس کو پارٹی سے تو نکال سکتے ہیں، لیکن پارٹی کے دفتر میں آفیشیلی آپ اس کو شیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زون میں بھائی اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اور اس کا حق تھا کہ وہ اختلاف کرے، اور آپ کا بھی چلے حق تھا کہ آپ نے اس کو پارٹی سے نکال دیا. لیکن یہ کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق، کوئی تقاضا نہیں ہو سکتا، یا کوئی آپ کے پاس جواز نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی شخص کی تصویر اس میں لگائیں. اب سنیں کیا فرما رہے ہیں موصوف. حامد میر صاحب کے بھی بھائی ہیں ویسے ہی ہے، لیکن خیر حامد میر صاحب اپنی صحافت کرتے ہیں، اپنی سیاست کرتے ہیں، اور جو دوسرے عامر میر صاحب ہیں وہ بھی سیاست اب کرنے لگے ہیں، پہلے صحافی ہوا کرتے تھے. یہ ان کے بھائی ہیں فیصل میر صاحب. سنیں ذرا. آج ہم نے جو یہ وال آف شیم یا دیوار شرمندگی یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے دفتر میں بنائی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کا بھرپور مطالبہ تھا کہ جو پارٹی لیڈران جو بھاری قسم کے عہدے اور اچھی قسم کی مراعات لینے کے بعد پارٹی کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نشاندہی ہونی چاہیے. تو یہ نامزدگی جو ہے یہ پارٹی کارکنوں کی طرف سے جو پہلی نامزدگی آئی دیوار شرمندگی یا وال آف شیم کے لیے، وہ کھوسا صاحب جو ہیں ان کے لیے آئی، اور مزید نام جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ بھی ہم فیوچر میں ڈسپلے کر سکتے ہیں. اب جس طرح کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ سردار لطیف کھوسا صاحب نے پارٹی کیوں چھوڑی، اس کی وجہ انہوں نے تفصیلاً بیان کر دی، لیکن اب وہ عمران خان کے پاس جو گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو اس طرف سے مراعات نہیں ملی، تو اب وہ ایک ایسی پارٹی میں گئے ہیں.
اچھا یہ خیر ان کا موقف تھا فیصل میر صاحب کا، اور اس پر انہوں نے یعنی بیسیکلی پیپلز پارٹی نے لطیف کھوسہ کے قد میں اضافہ ہی کیا ہے کہ وہ رول آف لاء کے لیے کھڑے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوئے. بھٹو کا آئین تیسری نسل میں جا کے برباد ہو گیا ہے، اور رضا ربانی، یہ فاروق نائک، یہ فرت اللہ بابر، یہ بڑے بڑے سرخے، بڑے بڑے نام کہ جی ہم ہیں آئین کے پاسدار اور ہم ہیں آئین کے محافظ، وہ سب خاموش بیٹھے ہیں، اپنی مراد کا حساب لگا رہے ہیں. سینٹ چیئرمین سینٹ کی مراد میں اضافہ کر رہے ہیں، جو کیونکہ یہ بھی سابق چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں اور ان کو اس بات کی فکر ہے. باقی سب باتیں ہیں، وہ جو قانون کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی کھڑا ہوتا ہے. اعزاز حسن کھڑے ہوئے ہیں، لطیف کھوسہ کھڑے ہوئے ہیں، تو بہرحال عوام کی نظر میں ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. اچھا جی، اوورسیز پاکستانیوں کی مسلسل توہین ہو رہی ہے، اور اس کا آغاز خواجہ آصف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کیا. حالانکہ خواجہ آصف صاحب خود بھی جب ابتدائی طور پر دبئی میں گئے تھے تو کیا کرتے رہے اور پھر کس طرح سے انہوں نے بینکوں میں کیا کچھ کیا ہے، وہ میں نے ساری سٹوری آپ کو سنائی دی ہے. اور اب وہ اوورسیز پاکستانیوں کو تانے دیتے ہیں کہ یہ تو، اچھا اس کے حقائق بھی میں نے آپ کو بتا دیے تھے. اسٹیٹ بینک کا ڈاکومنٹ آپ کو دکھایا تھا کہ جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ گلف کے لوگ تو پیسہ بیچتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ صرف لاشیں دفنانے آتے ہیں، انہوں نے بھی $10 ارب پچھلے 3 سال میں 10 یعنی ایوریج $10 بلین وہ بھی بھیجتے ہیں، یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی. اور عمران خان نے آج تقریر میں بالکل صحیح کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو گلف کے کنٹریز میں، عرب ممالک میں جو لوگ ہیں، یہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو کماتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں تھوڑا بہت خرچہ رکھ کے، لیکن باہر کے جو لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹس لے کر آتے ہیں. یعنی جو یورپ کے لوگ ہیں، امریکہ، کینیڈا، یہ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹس لے کر آتے ہیں. اور دنیا کے پروگرام میں ایک خاتون ایکٹریس نے جو کہ واسع چودھری کے پروگرام میں بیزاک راز میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی باہر لوگ یہ آ کے یہ تو باتھ روم صاف کرتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں. اس میں بہت کرٹیسزم آ رہا ہے کہ بھائی باتھ روم صاف کرتے ہیں تو حق حلال کی کھاتے ہیں، باتھ روم صاف کرتے ہیں تو کرپشن نہیں کرتے. یہاں پر تو لوگ کرپشن کر کے کاٹن کے سوٹ پہن کے پھرتے ہیں، اس کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بناتا کہ کرپشن کی ہے، کاٹن کا سوٹ پہننا ہے اور ہزاروں کے 5-5 ہزار کے نوٹ جیب میں سامنے رکھے ہیں. یہاں کے پولیٹیشین یہ کرتے ہیں تو کوئی تنقید نہیں کرتا، اور وہاں اگر وہ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو حق حلال اور محنت کی کمائی کرتے ہیں تو اس پر آپ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا. تو یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمندگی کی بات ہے. مجھے کئی اوورسیز پاکستانیوں نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر لوگ بیچارے اوور ٹائم کرتے ہیں محنت کرنے کے لیے کہ اپنے گھر پیسہ بیچ سکیں. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں جتنے ان کو پیسے ملتے ہیں اس سے ان کا گزر اوقات نہیں ہوتا یا گھر میں خرچہ نہیں چلتا، پھر وہ اوور ٹائم کرتے ہیں. اوور ٹائم کر کے ایک عام مزدور جو ہے وہ دبئی وغیرہ میں کو 1500 درہم جو ہے وہ بنا لیتا ہے بیچارہ، اور اس میں سے 15,000 درہم بنا لیتا ہے اور اس میں سے کو 3-4 ہزار رکھ کے اور پھر جو ہے وہ آگے بھجوا دیتا ہے. باقی تو لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا نظام چلا رہے ہیں. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کی توہین کرنا، تضحیک کرنا، اس پر میرا خیال ہے سب کو معافی مانگنی چاہیے. یہ بیک بون ہے. 6-7 ارب ڈالر کے لیے ہم IMF کے ترلے کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جو 3,500 ارب ڈالر سالانہ بھیجتے ہیں، ان لوگوں کی کوئی قدر نہیں کر رہا، بلکہ الٹا ان کو تانے مارے جا رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ لوگ مایوس ہو کے ملک چھوڑ رہے ہیں، اور جب ان کو یہاں کچھ نظر نہیں آتا، انہوں نے کہا کہ میرے شوکت خانم ٹرسٹ کے لوگ ڈاکٹر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور واقعی ہر وہ شخص چھوڑنا چاہ رہا ہے اس وقت ملک جو چھوڑ سکتا ہے، ہر وہ شخص ملک سے جانا چاہ رہا ہے. پھر انہوں نے خواجہ آصف کا کہا کہ یہ احمق آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ان کی مخالفت کر رہا ہے کہ وہ سیاسی طور پر ان کو سپورٹ نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے وہ 300 لوگ جو ہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ 300 لوگوں کو میں نے ٹکٹ دیا، اس میں سے صرف 40 چھوڑ کے گئے ہیں ابھی تک. اس طرح سے لوگوں کے نظریات ختم نہیں کیے جا سکتے. اور وہ کہتے ہیں جب کارکنوں کو اٹھاتے ہیں تو وہ جیل سے باہر نکلتے ہیں اور آ کر پھر تحریک انصاف کے نعرے لگاتے ہیں، تو آپ لوگوں کے دلوں سے نظریہ ختم نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ جب بھی جنگ میں جاؤ تو اپنے مخالفین کی عورتوں اور بچوں اور بزرگوں کو نقصان نہ پہنچانا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف یہاں پر ہو رہا ہے کہ پولیس عورتوں اور بچوں کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہے اور بزرگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. گھروں میں گھس کے تو ہر قسم کے اخلاقیات اور قانون کو پامال کر دیا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. آپ نے پی ڈی ایم کا بھی رہا سہا جنازہ نکال دیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو اس معاملے کی سمجھ ہی نہیں ہے، آپ نے پی ڈی ایم کا الٹا نقصان کیا ہے اس سارے معاملے میں، اور پی ٹی آئی کو تو اور سٹرونگ کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں تیار بیٹھا ہوں مجھے جیل میں ڈال دیں، میں تیار بیٹھا ہوں کہ مجھے اپنا حل کر دیں، لیکن مجھے جیل میں بھی ڈال کے الیکشن کریں گے تو پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. عمران خان کو یہ کانفیڈنس ہے. وہ کہتے ہیں ورنہ پھر ایسا الیکشن کو کرنا پڑے گا جیسا کراچی میں ہوا ہے بلدیہ کا الیکشن. اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ نمائندوں کے ذریعے الیکشن تھا وہ ہو گیا، یہاں پر آپ کو جو 25 کروڑ لوگ ووٹ ڈال رہے ہوں گے تو آپ اس کو مینیج نہیں کر سکیں گے. عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے. تو یہ ہے جی صورتحال
میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا مذاق اڑایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی یہ ہوس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، تو جناب جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں. اور آپ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ محنت مزدوری کرتے ہیں، بڑے بڑے نام بنائے لوگوں نے. امریکہ کے میں پاکستانی ڈاکٹرز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. برطانیہ میں جو ہے وہ جو ان کا نیشنل ہیلتھ جو ان کا سسٹم ہے وہاں پر پاکستانی ڈاکٹرز بڑی تعداد میں سرو کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ باتھ روم صاف کرتے ہیں. اگر باتھ روم صاف کرتے بھی ہیں تو محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں. یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ان کو اس بات پہ شرمندہ نہ کریں. یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ خود کیا کیا کرتے ہیں، ذرا ان کا کوئی حساب لے کہ وہ فیم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.